नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम और बड़ी खबर क्या है, एक आला तरीन सतह के फ़ौजी इजलास में क्या कुछ हुआ, फ़ौज के मुतल्लिक एक वायरल वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं, बनी गाला क्या अहम तरीन पैगाम पहुंचाया गया, एक फौजी अफसर के घर से किस किस्म की खतरनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और इमरान खान साहब ने अब क्या नया और ख़तरनाक सरप्राइज़ देने का ऐलान कर दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम और बड़ी खबर क्या है और एक फ़ौजी अफसर के मुतल्लिक वायरल वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं। सबसे पहले आपको एक फ़ौजी अफसर के घर से सामने आने वाली खतरनाक तरीन सीसीटीवी फुटेज और एक वीडियो से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसने एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर इस वक्त इस वीडियो को लेकर बहुत मानीखेज किस्म के तज्जिए किए जा रहे हैं और बहुत मानीखेज किस्म के तबसरे किए जा रहे हैं। इस वक्त ये वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल रही है और इसी वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर 30 लाख से ज़ायद मरतबा देखा जा चुका है। 4 लाख से ज़ायद मरतबा इस वीडियो को शेयर किया गया है और इसी वीडियो पर 2 लाख से ज़ायद मरतबा कमेंट्स भी किए गए हैं। इस वीडियो में इंतहाई तकलीफ दे और गैर मुतवक्का मनाजिर हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक फ़ौजी ऑफिसर के घर से इस किस्म की वीडियो सामने आ सकती है, एक फ़ौजी ऑफिसर के घर से इस किस्म की ख़तरनाक सीसीटीवी सामने आ सकती है। और इस वीडियो के 2 हिस्से हैं, दोनों हिस्से बहुत हैरानकुन हैं, बहुत तकलीफ़देह हैं और आप कह सकते हैं कि अनइमेजिनेबल हैं। किसी को वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक फ़ौजी अफसर के घर से इस किस्म की फुटेज सामने आ सकती है। अब इस वीडियो के पहले हिस्से में 3 पुरस्कार किरदार नज़र आते हैं। ये किरदार एक गाड़ी में मौजूद हैं। ये गाड़ी एक मखसूस किस्म की बिल्डिंग के पास पार्क की जाती है। उसके बाद इस गाड़ी में से 3 अफराद निकलते हैं और ये फुटेज और वीडियो रात के वक्त की है। सीसीटीवी कैमरों में देखा जा सकता है कि ये 3 अफराद इस गाड़ी में से निकल रहे हैं। उसके बाद ये भी महसूस किया जा सकता है कि इनकी हरकत बहुत मशकूक हैं और इनकी हरकत से साफ वाज़े होता है कि ये असल में इस बिल्डिंग के रिहायशी नहीं हैं। लेकिन उसके बाद इस वीडियो का दूसरा इंतहाई तकलीफ़देह और ख़तरनाक हिस्सा सामने आता है और वीडियो का ये वाला जो हिस्सा है ये पहले सामने नहीं आया था, लेकिन अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। यानी इस वीडियो का दूसरा हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब इस वीडियो के दूसरे हिस्से में ये देखा जा सकता है कि एक घर के दरवाजे पर बेल दी जाती है। फिर एक फ़ौजी अफसर की वालदा ये पूछती हैं कि दरवाजे पर कौन है और वो जवाब देती हैं कि हमें इतनी रात को क्यों तंग करते हो, मैं एक बेवा खातून हूँ, मेरे साथ इस घर में मेरी नवासियाँ हैं, आप लोग वापस चले जाएं, आप हमें तंग न करें वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। अब जो लोग इस घर में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं वो आगे से ये कहते हैं कि हम अपने यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हम आपके बेटे मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को लेने आए हैं और उन्हें कहें कि आप हमारे साथ चलें। अब इस पर मेजर आदिल राजा की वालदा कहती हैं कि वो तो यहाँ नहीं है, यानी उनका बेटा तो यहाँ मौजूद नहीं है और आखिर वो आपके साथ क्यों जाए। अब दूसरी जानिब से उनकी वालदा को ये कहा जाता है कि ये सीनियर्स का हुक्म है, यानी सीनियर्स का हुक्म है
کہ میجر عادل راجہ کو آپ ساتھ لے کر آئیں۔ اس پر پھر میجر عادل راجہ کی والدہ غم سے پھٹ پڑتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ اپنے سینئرز کو جا کر کہیں کہ مریم نواز کو پکڑیں، جو صبح شام چوکوں میں چوراہوں میں فوج کو گالیاں دے کر ہمارے دل جلاتی تھیں، اور اپنے سینئرز کو کہیں کہ جا کر محسن داوڑ کو پکڑیں جو فوج کے خلاف بدترین الزامات لگاتا تھا۔ اور یہ ویڈیو جو کہ عادل راجہ کی والدہ کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے گھر پر آنے والے افراد کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، یہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ لیکن یہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بڑی خبر اور بھی ہے، اس خبر سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور مختصراً آپ کو فوج کے متعلق ہی ایک اور انتہائی تکلیف دہ ویڈیو کے متعلق بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ فوج کے متعلق ایک ویڈیو اور بھی وائرل ہے، لیکن یہ ویڈیو اس ویڈیو سے مکمل طور پر مختلف ہے جس ویڈیو کا ذکر ہم نے آپ سے ابھی کیا۔ اب یہ دوسری جو ویڈیو ہے اس میں بہت ہی ناقابل یقین قسم کے مناظر ہیں، اور اس ویڈیو کی جو آڈیو ہے اس کو سن کر پوری قوم کا خون کھول اٹھتا ہے۔ اور یہ ویڈیو اصل میں ایک ایسے شخص کی ہے جو شہباز شریف کا اس وقت انتہائی قریبی دوست ہے، ان کا رائٹ ہینڈ بھی ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کا یہ شخص انتہائی اہم کردار بھی ہے جو اس دوسری ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، اور یہ شخص اس وقت حکومت میں وزیر بھی ہے۔ اب اسی ویڈیو میں یہ وزیر یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ 1948 کی جنگ ہو، 1965 کی جنگ ہو، 71 کی جنگ ہو، 1984 کی جنگ ہو یا 1999 کی جنگ، بلینز آف ڈالرز دفاعی بجٹ پر ہم نے خرچ کیے۔ اگر کوئی آزاد کمیشن ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائے کہ ان میں کون ہارا کون جیتا، تو جس میں رتی برابر بھی سیلف ریسپیکٹ ہوگی، جس میں رتی برابر بھی عزت نفس ہوگی، اس کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ یعنی یہ وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری فوج 5 جنگیں ہاری، اس کے باوجود یہ دفاعی بجٹ مانگتی رہی، اور اس کے بعد اسی ویڈیو میں اس وزیر کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ ہماری فوج آج بھی سینہ چوڑا کر کے دفاعی بجٹ مانگ رہی ہے، قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک بھی انہوں نے اتار لیا۔ یعنی فوج کے متعلق یہ وزیر کہہ رہا ہے کہ فوج نے قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک اتار لیا، قوم غربت میں رہ رہی ہے لیکن ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ اور یہ ویڈیو خواجہ آصف کی ایک تقریر کی ہے جو انہوں نے قومی اسمبلی میں کی تھی، یہ کسی نجی محفل سے لیک ہوئی ویڈیو نہیں ہے، اور قومی اسمبلی میں ان کی ہوئی یہ تقریر اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور اب اداروں سے سوالات کیے جا رہے ہیں اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ ایسے عناصر جنہوں نے فوج کے خلاف اس قسم کی تقریریں کی انہیں کس طریقے سے قوم پر مسلط کر دیا گیا۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بڑی اور اہم خبر کیا ہے، اور فوج کے ایک اہم پیغام رساں کی کہانی بھی آپ کو مختصراً سناتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پیغام رساں ہے جو فوج کے درمیان اور سول حکومت کے درمیان بہت اہم نوعیت کی پیغام رسانی کرتا رہا۔ اس کی فوجی حلقوں میں بہت زیادہ رسائی بھی تھی۔ اسی طرح کچھ پیغامات اس شخصیت نے اسلام آباد سے راولپنڈی پہنچائے، یعنی طاقتور حلقوں کے شہر پہنچائے، فیصلہ ساد حلقوں کے شہر پہنچائے، اور راولپنڈی سے بھی کچھ جوابی پیغامات لے کر یہی پیغام رساں اسلام آباد آیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اسلام آباد کے حلقوں میں بھی بہت رسائی تھی، اور اسی طرح راولپنڈی کے حلقوں کے بھی بہت قریب سمجھا جاتا ہے، فوج کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے، اور خاص طور پر عمران خان صاحب کی حکومت کے آخری جو 96 گھنٹے تھے، ان 96 گھنٹوں میں اسی شخصیت نے بہت ایگریسو قسم کی سفارتکاری کی تھی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان اہم ترین پیغامات کا جو تبادلہ ہوا تھا وہ اسی شخصیت کے ذریعے کروایا گیا تھا۔ اب یہ شخصیت یہ کہہ رہی ہے
کہ ملک کے حالات گھمبیر، پریشان کن اور تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں جیلوں میں ہونا چاہیے تھا انہیں اہم عہدوں پر تعینات کیا جا رہا ہے، اور سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ ملک کے لیے اور عوام کے لیے جن کی عزت کرنا لازم ہے وہ بھی سوالیہ نشان بنتے جا رہے ہیں۔ اب ان کا اشارہ فوج کی جانب ہے کہ فوج کی عزت کرنا عوام کے لیے لازم ہے۔ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے جو سربراہان ہیں ان کی جانب اشارہ ہے کہ اب وہ بھی سوالیہ نشان بنتے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی شخصیت نے یہ بھی کہا کہ سامراج کے ایجنٹوں نے اپنے مفاد کے لیے گندی نالی کے اینٹوں سے تاج محل بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ بیان اب اس شخصیت کی جانب سے دیا گیا ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق کیا اہم اور بڑی خبر ہے، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ مریم نواز کے حوالے سے کیا نیا اور گھناؤنا کھیل کھیلا گیا۔ یہ ایک ایسی خبر ہے جسے سن کر آپ کے کانوں سے دھواں نکل جائے گا۔ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، اور ایک ایسی خبر ہے جس پر کوئی پاکستانی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبر عجیب و غریب ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز کے حوالے سے ایک بہت بڑا حکم آیا تھا، اور یہ حکم آیا تھا لاہور ہائی کورٹ سے۔ لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کو اپنا پاسپورٹ سرنڈر کرنے کا حکم دیا تھا، یعنی یہ کہا تھا کہ آپ باہر نہیں جا سکتی، لیکن اب مریم نواز حمزہ شہباز، سلیمان شہباز اور آصف علی زرداری سمیت یعنی پورے شریف خاندان اور پورے زرداری خاندان کے نام ECL سے نکال دیے گئے ہیں۔ لیکن یہاں اس سے بڑی خبر اور بھی ہے، اور یہ خبر مریم نواز اور فضل الرحمان کے متعلق ہے۔ یعنی ECL کو تو بھول جائیں، ECL سے تو نام نکال دیے، لیکن اس سے بھی بڑی خبر ایک اور ہے، اور وہ خبر ہے فضل الرحمان اور مریم نواز کے متعلق۔ اور اس خبر میں بتایا یہ گیا ہے کہ شہباز شریف نے سعودی عرب کا سرکاری دورہ کرنا تھا، اور اب اس دورے میں مریم نواز اور فضل الرحمان جو دونوں رکن قومی اسمبلی بھی نہیں، جن کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں، مریم نواز نااہل بھی ہیں، ان کو عدالتوں سے سزا بھی ہو چکی ہے، لیکن اس سرکاری دورے پر مریم نواز اور فضل الرحمان بھی شہباز شریف کے ساتھ سعودی عرب جائیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکاری وسائل کی کس طرح سے لوٹ مار کی جا رہی ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بڑی خبر کیا ہے، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ 3 جنرلز کے کیا نئے تہلکہ خیز بیانات سامنے آئے ہیں، جن سے ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ بیانات سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، اور ان کی بڑی بڑی ہیڈ لائنز بھی بن رہی ہیں، اور بہت معنی خیز قسم کے تجزیے اور تبصرے بھی ان بیانات پر کیے جا رہے ہیں۔ اب ان میں سے ایک جنرل نے اپنا 3 نکاتی بیان جاری کیا ہے۔ یہ تینوں نکات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ جنرل صاحب اپنے پہلے نکتے میں ایک بہت بڑا انکشاف کرتے ہیں، ایک تہلکہ خیز انکشاف کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ عوام کی امنگوں کے خلاف فوج نہیں چل سکتی، عوام ہی فوج کی طاقت ہے، اور کوئی بھی فوج یعنی ہماری فوج عوام کی طاقت نہیں کھونا چاہتی۔ لیکن یہاں انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا، اور وہ انکشاف یہ کیا کہ الحمدللہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ یہ میں کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں جو انہوں نے الفاظ بولے اور لکھے۔ ان کا کہنا تھا کہ الحمدللہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کے حوالے سے چند دنوں میں واضح تبدیلی آنے والی ہے۔ یہ ایک تہلکہ خیز بیان جاری کیا ہے اپنی معلومات کی بنیاد پر انہوں نے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کو ہار نہیں ماننی چاہیے، منزل قریب ہے، اور اس قوم کا بیڑا اب عمران خان پار کرائے گا۔ یعنی تاثر ان کا یہ تھا
کہ میرے پاس اس قسم کی انفارمیشن موجود ہے کہ ایک تبدیلی آنے والی ہے۔ تیسرا نقطہ ان کا یہ تھا کہ یہ بحث بہت ہی جاہلانہ قسم کی ہے کہ مداخلت ہوئی، سازش نہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے ایک پکی سازش تھی، اور یہ انکشافات کیے جنرل فیصل مشتاق نے، لیکن یہاں دوسرے جنرل کا بیان بھی بہت اہمیت کا حامل تھا، اور یہ جو دوسرے جنرل ہیں انہوں نے بھی ایک بڑا انکشاف کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک ایسے مقام پر کھڑا ہے جہاں قوم کو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنی ہے، سب نے حق کے ساتھ چلنا ہے، امپورٹڈ حکومت چوروں کا ٹولہ ہے، اور جن کے کاندھوں پر سوار ہو کر یہ آئے ہیں وہی انہیں درگور کرنے والے ہیں۔ اشارہ یہ تھا کہ جس کی مدد سے بھی یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے وہی اس امپورٹڈ حکومت کو اتارنے والے ہیں۔ جبکہ تیسرے جنرل کا انکشاف یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں معیشت کے تمام اعشاریے مثبت تھے، معیشت ترقی کی جانب جا رہی تھی، لیکن پھر سیاسی بحران نے سب کچھ تباہ کر دیا، اور یہ جو بیان ہے یہ جنرل ہارون اسلم کی جانب سے آیا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی خبر اور بھی ہے، اور یہ خبر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ہے، اور یہ خبر ایک اعلیٰ سطح کے فوجی اجلاس کے بعد آئی۔ یعنی ایک اجلاس تو ایسا ہے جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ شریک تھے، وہ اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اسی اجلاس میں راولپنڈی کے کور کمانڈر جنرل ساحر شمشاد مرزا بھی شریک تھے، جو اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف رہ چکے ہیں، اور جنرل اظہر عباس جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں وہ بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ اسی طرح پشاور کے کور کمانڈر جنرل فیض حمید بھی اس اجلاس میں شرکت کر رہے تھے، اور ڈی جی ISPR کو بھی اس اجلاس کی فوٹیج میں دیکھا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد ایک اور اجلاس ہوا جو کہ بہت ہی اہم نوعیت کا اجلاس تھا، اس کی ٹائمنگ بھی بہت زیادہ اہم تھی، اور اس اجلاس کے حوالے سے ایک بڑی خبر بھی سامنے آئی، اور یہ خبر ایک ایسی صورتحال میں سامنے آئی جب ریٹائرڈ فوجی افسران اور ریٹائرڈ جنرلز نے کھل کر عمران خان صاحب کی حمایت کر دی، اور عوام بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور پھر ایک انٹیلیجنس رپورٹ آئی اور 3 پراسرار معاملات سامنے آ گئے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خفیہ رپورٹ میں پتہ چلا کہ 3 انتہائی پراسرار معاملات سامنے آئے ہیں۔ ان میں ایک معاملہ تو یہ سامنے آیا کہ ڈان لیگز کے مرکزی کردار، یعنی جن کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور فوج نے وزارت خارجہ سے نکلوایا تھا، ان کو دوبارہ وزارت دینے کی کوشش کی گئی، یعنی طارق فاطمی کو پہلا موو یہ روکا گیا۔ اس کے بعد محسن داوڑ جو کہ ریاست مخالف ان کا ایک پالیسی رہی، جنہوں نے قومی اسمبلی میں فوج کے خلاف ابھی امپورٹڈ حکومت آنے کے بعد بھی تقریر کی، انہیں بھی وزارت دی جا رہی تھی، وہ موو روکا گیا۔ تیسرا موو یہ روکا گیا کہ نسرین جلیل جنہوں نے بھارتی ہائی کمشنر کو خط لکھا تھا کہ ہماری مدد کی جائے فوج کے خلاف اور رینجرز کے خلاف، ان کو گورنر سندھ بنایا جا رہا تھا، وہ موو بھی روکا گیا۔ لیکن اس کے بعد اب ایک حیران کن چوتھا معاملہ سامنے آیا ہے، جو تازہ ترین معاملہ سامنے آیا، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ شہباز شریف نے ایک ایسے شخص کا نام ECL سے نکالنے کی کوشش کی جس کا نام فوج نے ECL میں خود ڈلوایا تھا، اور فوج کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ اس شخص کا نام ECL سے نکلے، لیکن شہباز شریف نے اس شخص کا نام ECL سے نکلوانے کی کوشش کی، اس کو اپنے ساتھ سرکاری دورے پر سعودی عرب لے جانے کی بھی کوشش کی، لیکن اس کے بعد جس قسم کا عوامی دباؤ آیا تو فوج کو ایک مرتبہ پھر ایکشن لینا پڑا۔ اس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے شہباز شریف کو ایک سخت نوعیت کا پیغام بھیجا گیا، اور یہ کہا گیا کہ محسن داوڑ اور علی وزیر کا نام کسی صورت ECL سے نہیں نکلے گا۔ محسن داوڑ کا نام شہباز شریف ECL سے نکالنے کا پہلے فیصلہ کر چکے تھے، اور انہیں اپنے ساتھ سعودی عرب لے کے جا رہے تھے، لیکن آخری وقت میں جنرل باجوہ کے سخت پیغام کے بعد
ان کا نام ECL سے نکالنے کا جو ایک اقدام کیا گیا تھا اس کو آخری وقت میں واپس لے لیا گیا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔